عمه وخليفته ووارث علمه والداعي إلى شريعته يعصو بالدين والإيمان وكلمة الرحمن وكل الإيمان أسد الله الغالب غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب مطلوب كل طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله فردا بعد فرد بالشمال ونسلا بعد نسل أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم حکم ہے میرے باپ کی حیثیت رکھنے کے بشر یہ بڑے عرصے سے مبینہ امر پائے انجام تک نہیں پہنچ پایا تھا آج اللہ کا شکر ہے کہ میں اس منبر کی خدمت کے حوالے سے شادی کا یہ حکم تعمیر کی منظر پہ لے کے آ رہا ہوں یہ بزرگواران خدا عالم یہ پرسوازہ کی زحمت کی محنت عبادت شمار فرمائے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اس تمام صحیح کوشش کو اپنے بچے کی عزت میں شمار بزرگان گرامی علمی اور بڑی پرمغز گفتگو آپ نے سماعت فرمائی میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں کوئی خطابت کا فن نہیں ہے دہلیز شاہ نجف کا بہت چھوٹا سا خدمت گزار ہوں جو نمک شاہ نجف کی دہلیز سے چاٹ کے آیا ہوں اس کی تاثیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جی آپ سلامت رہیں ارشاد وحدانیت اقدس الہی ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو وما محمد الا رسول محمد آپ کے کچھ بھی نہیں لگتے آپ کے معیار سماعت کے بارے میں نے بہت سن رکھا ہے توجہات میں پہلی مرتبہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ آیا ہوں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں جس علی کو ہم نے مانا ہے وہ علی ایک ہے تو مزاج الگ الگ کیسے ہو سکتا ہے لہذا آپ کا میرا مزاج ایک ہی ہے بس آپ بے نیازی نہیں فرمائیں کہ جہاں جہاں تشریف فرمائیں عزیزان محترم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول محمد تمہارے کچھ نہیں لگتے وہ میرے لگتے ہیں یہ پہلے کیا بات ہے میں پھر کہوں گا ما محمد الا رسول محمد کے رشتہ دار بننے کی کوشش نہ کرو محمد کے امتی بننے کی کوشش کرو رسول وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ پڑھا جائے رسول وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ پڑھا جائے جس کا کلمہ پڑھا جائے وہ رسول ہے جو پڑھے وہ امتی ہے رسول ہے جو پڑھنے والے ہوں وہ امتی ہوتے ہیں خدا واضح طور پہ ہم سے یہ فرما رہا ہے کہ وما محمد الا رسول محمد تمہارے لیے بس رسول ہیں کیا مطلب رشتہ داریوں اور یاریوں کی کوشش نہ کرو محمد کے امتی
उम्मती बनने की कोशिश करो। मुस्तफा के उम्मती बनो। मुस्तफा तुम्हारे कुछ भी नहीं लगते, ये बस रसूल हैं। लिहाजा तवज्जो, लिहाजा मुस्तफा के खूनी रिश्तेदारों को अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में इकट्ठे करके 3 दिन लंगर खिलाने का मकसद ही ये था ताकि उनको समझ आ जाए कि ये जो यतीम अब्दुल्ला है ये हमारा भतीजा नहीं, हमारा आका है। ये 3 दिन लंगर जो खिलाया उसके लाने का मकसद ये था कि जो मुस्तफ़ा के अपने घर वाले हैं जी, आपने दावत ज़ुल अशीरा को मद्देनजर नहीं रखा, इसलिए कुछ बंदे पीछे रह गए। दावत ज़ुल अशीरा में यार नहीं थे, रिश्तेदार थे। वो अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जो रसूल के करीबी हैं। तवज्जो, बनी हाशिम वाले, बनी हाशिम के घराने वाले, कुरैश के घराने वाले 3 दिन तक आते रहे। और जो उनमें से एक था ना, जिसे हजरत अबू तालिब ने औकात याद दिला के कहा, उसकुत या आबर, ओए काने खामोश होके बैठ जाओ। के अल्फाज हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया कि खामोश होके बैठ जाओ। मुस्तफ़ा की पहले बात सुनो। तुम मुस्तफ़ा को भतीजा समझ रहे हो, मुस्तफ़ा के अपने करीबी रिश्तेदार, चूँकि अय्याम अज़ा हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुझे हदिया अक़ीदत पेश करना है इस आज की मजलिस में, लेकिन मैं उसके मुक़द्दमे के तौर पर यह जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि हुसैन मुस्तफ़ा के लिए निवासे के तौर पर छोटा रिश्ता है। अबू लहब हुजूर के चचा के तौर पर बड़ा रिश्ता है। नहीं पहुंचे अभी तक, मैं पहुंचाता हूं भाई। हुसैन छोटा रिश्ता है, अबू लहब बड़ा रिश्ता है मुस्तफ़ा के करीबियों में। तो अल्लाह जिस मुस्तफ़ा को बड़े रिश्ते के आगे सरनगू नहीं होने देता और जिसने चचा बनने की कोशिश की, कुरान ने उस पर लानत करते हुए कहा, तब्बत यदा अबी लहब। हर बंदा हाथ बुलंद करके यार हैदरी, जो बड़ा, तवज्जो फरमाइएगा, मेरा एक एक जुमला तसल्सल के साथ आपकी खिदमत में आएगा, लिहाजा मैं बुजुर्गान को दावत फिक्र दे रहा हूँ कि जो बड़ा रिश्ता है, अगर उसकी रिश्तेदारी मोहम्मद के साथ कोई माना नहीं रखती है, तो फिर मुस्तफ़ा के लिए छोटा रिश्ता भी कोई अहमियत नहीं रखता है। तो यहाँ पे कुरान वाज़ेह कर रहा है कि मोहम्मद के बड़े रिश्तेदार हैं, वो भी रिश्तेदार नहीं, जो चचा हैं उनको भी चचा होने का हक नहीं है, उन पे भी जरूरी है कि वो उम्मती बने। मुस्तफ़ा के बड़े रिश्तेदार, तवज्जो, मुस्तफ़ा के अपने सगे खून के नस्ल के रिश्तेदारों को रिश्तेदार बनने की इजाजत नहीं है, तो रिश्ते दे के रिश्तेदारियां कहां रसूल से डरा। मुस्तफ़ा से कोई रिश्तेदारी बनाने की कोशिश ना करे, वो रसूल है। जब वो अपने जब वो अपने चचा अबू तालिब के भी रसूल हैं, तो किसी और के चचा मियां के यार कैसे हो जाएंगे? देखिए, जुमला समझने के काबिल है। रिश्तेदारी में फिर भी एक मायार है, तो उसमें बड़े छोटे का लिहाज होता है, लेकिन गुस्ताख ज़माना इंसान की अक्ल कहाँ घास करने चली गई है कि सीधे मोहम्मद के यार बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने वो नहीं फरमाया क्यों? इस वजह से
میں مذمت اس لیے کر رہا ہوں کہ یاری میں جو ملان اور میزان ہے وہ برابری ہے. آپ نے غور فرمایا کیا؟ یاری دو ہم منصب لوگوں میں ہوتی ہے. ایک جیسے لوگوں میں یاری ہوتی ہے نا, ایک بچہ 9th میں پڑھتا ہو, ایک MA کا اسٹوڈنٹ ہو, ان میں یاری نہیں ہوگی. یاری 9th اور 9th کے, تو لہذا یاری کے لیے لیول 1 ہونا ضروری ہے. لیول 1 ہونا ضروری ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ سب امتی ہے, محمد رسول ہے. حتیٰ کہ جب حضور معراج پہ گئے, چوتھے آسمان پہ انبیاء کی صف لگی ہوئی تھی, اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان کو آپ جماعت کروائیے. حضور نے جماعت کروائی. جب جماعت مکمل ہو چکی, اب قرآن کا فیصلہ. یہ آیت قرآن میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا محبوب یہ جن کو آپ نے نماز پڑھائی ہے نا, یہ سارے علیہ السلام ہیں. میرے ساتھ نہیں چلے گئے آپ, یہ سارے علیہ السلام ہیں. ذرا ان سے پوچھو تو صحیح, یہ امامت انبیاء کے تاج پہن کر, یہ رسالتوں کے تاج اوڑھ کر آپ کو علیہ السلام کیوں کر بنایا گیا؟ جب اللہ کے حکم سے رسول نے تمام تر رسالت مآب لوگوں سے یہ سوال کیا کہ تمہیں اللہ نے رسالتیں کیوں دی ہیں, تو یک زبان 1.25 لاکھ نبیوں نے مصطفیٰ کے سامنے سر جھکا کے کہا تیری عزت کی قسم ہے اللہ نے اس وقت تک ہمیں نبوت عطا ہی نہیں کی جب تک تیری رسالت کا کلمہ, تیرے علی کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھا. توجہ اس بات پہ رہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یاری ہوتی ہے, میرے ساتھ رہیے, یاری ہوتی ہے برابر کے لوگوں میں. خدا کہہ رہا ہے آدم بھی کلمہ پڑھے, نہیں ہو ٹھوکر نیاز بے کمایا. بھائی یاری ہوتی ہے برابر کے لوگوں میں. یہاں اللہ آدم سے کہہ رہا ہے امتی بن, یار نہیں. بھائی جس کی یاری اور برابری کے قابل آدم نہ ہو, ابراہیم جس کی برابری نہ کر سکے, نوح جس کی برابری کا دعویٰ نہ کر سکے, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ جیسے اللہ کے اولو العزم نبی جس کی برابری کے قابل نہ ہو, 14ویں صدی کا ملا کہے گا میں محمد جیسا. یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہے قبلہ. کائنات میں ایک ذات ایسی ہے, ایک ذات ایسی ہے, ایک ذات ایسی ہے جس کے بارے میں نطق وحی کرنے والے نبی نے خود فرمایا یہ میرے جیسا ہے. محترم جو مرضیت پروردگار کے خلاف زبان کو جنبش نہیں دیتا ہے, اس نبی نے کہا کہ یہ میرے جیسا ہے. ابھی ارشاد ہوتا ہے کہ حضور نے کیا فرمایا, لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کے ارشاد فرمایا, مسجد نبی کے منبر پر علی کو مخاطب کر کے کہا یا علی, یا علی تیرا اور میرا نور ایک ہے. فرمایا انا و علی من نور واحد وسائر الناس من اشجار شتى. علی اور میرا نور ایک ہے, باقیوں کے شجرے جدا جدا ہیں. علی اور میرا نور ایک ہے. پھر فرمایا انا و علی ابوا هذه الامه, میں اور علی دونوں ہی اس امت کے باپ ہیں. میں اور علی دونوں ہی اس امت کے باپ ہیں. کبھی ارشاد فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. کبھی فرمایا حق علی کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. کوئی موقع پہلے دن دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر کے پالانوں کے منبر تک نبی نے کوئی بھی موقع واگزار نہیں کیا ہے جس میں دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ تم اور ہو, علی میرے جیسا ہے. بھائی جب دعوت ذوالعشیرہ میں کوئی نہیں اٹھا تو نبی نے کہا یہ میرا بھائی ہے, میرا وصی ہے. جب ہجرت کرنے لگے تو
बन के सोया। जब हिजरत करके दयार गैर यस्रब में चले गए तो हर एक को दूसरे का भाई बनाया, अली को छोड़ दिया। अली ने पूछा, मजमा सुन रहा है, अली पूछ रहे हैं, या मौला हर एक को एक दूसरे का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो रिसालत ने इमामत के रुखसार पे बोसा दे के कहा, कोई तेरे जैसा हो तो तेरे भाई बनाओ ना, कोई तेरे जैसा हो तो फिर भाई बनाओ ना। तवज्जो। और दूसरी बात, कुरान ने कहा कि ये जितने नसब हैं, आप भाई हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, जितने रिश्तेदार हैं, ये सब रिश्ते कब्र के कंधे तक हैं। इधर कब्र का गड्ढा आएगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कयामत में ला तज़र वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। कोई ना बाप माँ के और कोई अपने बहन भाइयों के एक दूसरे के बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जब खून के रिश्ते यहाँ खत्म हो जाएंगे तो जो ऑप्शनल रिश्ते हैं, जो एतबारी रिश्ते नबी ने भाई भाई बनाए हैं, वो भी तो यहीं पे रह के जाएंगे ना, रह जाएंगे। हाँ, नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया वालों ये सब भाई भाई बन गए। अली को मुखातिब करके करीब लाके सीने से लगा के कहा, दुनिया वालों याद कर लो, एक रिश्ता है जो कभी ना मिटने वाला है, या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा। तू यहां भी मेरा भाई है, तू वहां भी मेरा भाई है। जो जुमला मुझे कहना है, हर मकाम पे नबी ने इरशाद फरमाया, ये मेरे जैसा, ये मेरे जैसा, ये मेरे जैसा, ये मेरे जैसा। अगर मैं इस बात पे लगा रहूं तो मैं मौजू से दूर निकल जाऊंगा, जो मुझे पढ़ना है वो बात रह जाएगी। तो बात मुख्तसरन आपके अज़हान तक पहुंच गई कि हर मकाम पे नबी ने कहा, ये मेरे। तो जब अल्लाह के हुक्म से नबी फरमा रहे हैं कि ये मेरे जैसा है, तो फिर बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, नबी की बात है ना। नबी फरमा रहे मेरे जैसा है, किसी को एतराज का हक है जी? नहीं ना, किसी को एतराज का हक नहीं है। जब नबी फरमा रहे, अल्लाह के हुक्म से फरमा रहे कि ये मेरे जैसा है, और हर मकाम पे तारुफ करवा रहे हैं कि इसके अंदर तमाम तर खुसूसियात, तमाम तर फज़ाइल, तमाम तर अज़मतें, तमाम तर रिफ़तें वही हैं जो मुझ मोहम्मद की हैं। तो इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई कि कायनात का कोई भी फर्द मुस्तफ़ा के बराबर नहीं हो सकता। अगर है कायनात में तो मुस्तफ़ा की अपने हुक्म के मुताबिक, अल्लाह की मशीयत के मुताबिक वो अली इब्न अबी तालिब है। लेकिन मुसलमानों, आओ आले मोहम्मद के मानने वालों का मजहब सुनो, अहले बैत के घराने वालों का मजहब सुनो। इसके बावजूद कि अली नबी जैसा है, लेकिन मोहम्मद की रिसालत का मकाम ये है कि पूरी जिंदगी नबी कहते रहे ये मेरे जैसा है, अली सारी जिंदगी कहते रहे ये आका है और गुलाम। और हम इनके गुलाम हैं। आना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। मुस्तफ़ा इतनी बड़ी जात है कि सारी कायनात के लिए आका है, जो अली के लिए आका हो। बाकी तो फिर कोई कायनात की चीज पीछे रहने जाएगी ना। तो अली के भी आका हो, उन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं। तो मैं बात आज आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ किबला, वो ये है कि नबी रिश्तेदारियां निभाने के चक्कर में नहीं है, इस चक्कर में है ही नहीं। क्यों? देखिए आपके यहाँ भी इतने बहुत से लोग ऐसे हैं, मसलन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना के बारे में है कि उनको रिश्तेदारियां अजीज नहीं थी, पाकिस्तान अजीज था। बहुत भगवान है जी, हम पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तान हमारी जागीर है, ये हमारे बड़ों ने बनाया था। ठीक है, तवज्जो, पाकिस्तान है तो ये आज़ादारी गुलिस्तान बन के रहेगी, पाकिस्तान ना हो तो ये आज़ादारी भी ना होगी। लिहाजा हम अपनी जान देंगे पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो मैं बात जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि दुनिया में गैर मासूम बंदे भी ऐसे कमिटेड होते हैं कि जो अपने उस मिशन के साथ इस तरह से रिलेट होते हैं कि अपनी दीगर तमाम तर ताल्लुकात को बसे पुश करते हैं अपने मिशन के आगे। गौर फरमा लीजिएगा, तवज्जो है। ये शादी को मैंने जो देखा, इनका हम ये इमाम बारगाह है,
تو اس حوالے سے ان کو کہیں بھی کچھ بھی رشتہ داری کے عنوان سے چھوڑنا پڑے یہ چھوڑ دیں گے یہ، لیکن اس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت کو آگے رکھیں گے۔ یہ دنیا کا ایک اسلوب ہے، طریقہ ہے۔ آپ کو یہاں بھی کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے جو مشن کے ساتھ اتنے مخلص ہوتے ہیں، اتنے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے نزدیک تعلقات، رشتہ داریاں، دوستیاں ان سے زیادہ اہمیت، مشن سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ جب دنیا داروں کا یہ مقام ہے تو اللہ جس کو رسول بنا کے بھیج رہا ہے، اس کے بارے میں غور فرمائیے، تھوڑا سا سوچئے کہ اس کے نزدیک رسالت کیا مقام رکھتی ہوگی، یہ دین کا پہنچانا اس کے لیے کیا عظمت رکھتا ہوگا۔ لہٰذا ایک بات طے ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اے محبوب تیرا چچا ہے نا، اگر چچا بننے کی کوشش کرے گا تو ہم اس پہ بھی پھٹکار ہی کریں گے، ہم اس پہ بھی لعنت ہی کریں گے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا، آج کی مجلس کا اس سے خوبصورت فضیلت کا جملہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ میں آپ کی خدمت میں جو روضہ حسین علیہ السلام سے بھیک مانگی وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ قبلہ کتنا بڑا ہے حسین، کتنا بڑا ہے حسین۔ توجہ توجہ، وہ رسول کہ جو اس قدر اپنے مشن رسالت کے ساتھ مخلص ہے کہ جن کے نزدیک کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق، کوئی دوستی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور سرور کائنات کے 2 بیٹے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ بات بہت گمبھیر ہے، آپ توجہ فرمائیں گے تو آسان، ورنہ سروں کے اوپر سے۔ میرے بھائی عزیز، حضور کے 2 بیٹے جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بطن اقدس سے تھے، وہ دنیا سے بولیے چل پڑے، چل بسے۔ اب حضور کے پاس بیٹا نہیں ہے، زمانہ کہہ رہا ہے اس کی نسل نہیں ہے نا۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ زمانہ کہہ رہا ہے یہ وہ ہے جس کی نسل نہیں چلے گی۔ بھائی نسل چلتی ہے بیٹے سے، بیٹا ان کا ہے نہیں، 2 بیٹے اللہ نے دیے، وہ اللہ نے واپس لے لیے، اب بیٹا تو ہے نہیں، نسل مصطفیٰ کی چلے تو چلے کہاں سے؟ اب توجہ فرمائیے گا، یہ بات اگر اذہان میں بیٹھ گئی تو آئیے معراج پہ چلتے ہیں۔ عزیزان، مصطفیٰ نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ تشریف لائے، حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مقدس سے اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام ہے ابراہیم۔ اور فرمائیں گے میرے بھائیو، پیچھے نہیں رہتے، ابراہیم۔ اب اتنے عرصے کے بعد اللہ ایک بیٹا دے جس سے نسل کے آگے بڑھنے کی امید ہو تو وہ کتنا زیادہ عزیز ہوگا۔ آپ کے یہاں اگر کوئی اتنی عمر کے بعد کسی کو اللہ بچہ دے دے تو وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اس گھرانے کے اندر۔ تو اللہ کے رسول کو بڑھاپے کے عالم میں اتنے تانا زنی سہنے کے بعد، اتنے بچوں کی وفات کے بعد، اب اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام ہے ابراہیم۔ اب ابراہیم کتنا عزیز ہوگا تصور میں رکھیے گا۔ صحن خانہ مصطفیٰ ہے، رسول اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زانو پہ ابراہیم کو بٹھا رکھا ہے، ایک زانو پہ حضرت امام حسین کو بٹھا رکھا ہے، دونوں کا سن ایک جیسا ہے۔ آواز قدرت آئی محبوب ان میں سے ایک رکھ لو اور ایک کو دوسرے پر قربان کر دو۔ اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا قربان کر کے حسین کو بچا کے دنیا کو بتایا کہ حسین کی عظمت کو سمجھو، اگر رشتہ داری کو پالتا تو اپنا بیٹا بچاتا۔ حسین وہ ہے جس پہ محمد اپنے بچے بھی قربان کر دے۔ مصطفیٰ جس پہ اپنی اولاد قربان کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ کائنات میں کوئی عظمت حسین تک کیا اللہ یہاں تھوڑی باریکی ہے، سمجھنے کے قابل ہے۔ بھائی نبی کے یہاں ہے ایک بیٹا اور علی کے یہاں ہے 2 بیٹے۔ اگر حسین علیہ السلام کو قربان کیا جائے، ایک نبی کے پاس رہ جائیں گے، ایک علی کے پاس، نسل ان کی بھی باقی رہے، نسل ان کی بھی باقی رہے۔ تو جملہ اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، جملہ اس سے آگے بڑھ کے جانا کہ حسین وہ نہیں جس پہ محمد اپنا بیٹا قربان کرے، حسین وہ ہے کہ جس پہ مصطفیٰ اپنی نسلیں قربان کر دے۔ اس ذات کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب آئیے اب حسین علیہ السلام کے بارے میں وہ سارے واقعات تھوڑے سے دہراتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت۔
میں ہاسپٹل سے سیدھا آپ کی خدمت میں آیا، یہ شاہ جی کے حکم کی تعمیر کرتا دن کی مجالس چھوڑ دوں، آج محرم کے مصروفیات کی وجہ سے طبیعت کچھ خراب ہو گئی، آپ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں نوکری آل محمد کی پوری کر کے دیں۔ ایک صلوات سارے پڑھیے محمد تو بہرحال اب حق بنتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی سوچ دیو، ٹھیک ہے، تھوڑی سوچ ملنی چاہیے، تھوڑا جب ترس ذاکر آل محمد پہ ہونا چاہیے۔ ایک صلوات سارے مزید پڑھیے۔ اب آئیے ان واقعات کو پڑھتے ہیں کہ رسول کو اللہ جب کہہ رہا کہ رشتہ داری اہمیت نہیں رکھتی، اور رسول اپنے بچے قربان کر کے دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میرے نزدیک رشتہ داری اہمیت نہیں رکھتی، تو پھر حسین کے لیے یہ اتنی عظمت کیوں ہے؟ اب آئیے دیکھیں، تو اب پتہ چلا کہ جو مسلمان ہدایت کے راستے سے لوگوں کو ہٹا کے حسین کے ساتھ مصطفیٰ کے پیار کو نانا اور نواسے کے پیار کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے، اس کی بدماش ذہنیت کو ذرا سامنے رکھیے کہ وہ کھلواڑ کیا کر رہا ہے اسلام کے ساتھ، وہ کر کیا رہا ہے تاریخ اسلام کے ساتھ۔ عزیزان محترم، جو اپنے بچے نہیں رکھتا اس کو حسین یا اپنے نواسے کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے رسول ہے نا، وہ آپ کو حکم دیتے ہیں، اب آپ ہو یا کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی انسان ہو، اللہ کی عبادت نماز سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت آل محمد کے حکم کے مطابق کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب نماز آپ پڑھ رہے ہوں، آپ کا بچہ، آپ کا نواسا، آپ کا لاڈلا، آپ کا پوتا آگے آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے تو حکم کیا ہے کہ بچے کو اہمیت دو، اس کا دل توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی نماز کو چھوڑ دو، اللہ کو زیادہ اہمیت مت دو، کوئی بات نہیں، نماز تو بعد میں بھی ہو جائے گی۔ یہ بیچارہ بیٹھے اٹھ گئے ہے نا؟ اچھا، تو میرے بھائی عزیزوں، آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا نا، میں سوچ رہا تھا کہ میں بات کہاں لے کے جا رہا ہوں، سارے احباب مطمئن ہو کے سن رہے، اس کا مطلب بات ٹھیک جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، حکم چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے مطابق ہو، اہل تشیع ہو، اہل تسنن ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، ان کے علماء سے جا کے پوچھئے کہ یہاں جو نماز پڑھ رہا ہے اور بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس سے کیا کرنا ہوگا؟ تو نبی کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے ہر بندہ سنانا شروع کر دے گا کہ خبردار، اللہ کی بارگاہ میں خلوص سے سجدہ کرو، یہ عبادت ہے، بچوں کے کھیل کی جگہ نہیں ہے، بچوں کے کھیل کی جگہ نہیں ہے، بچوں سے مت کھیلو۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہو، تم تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، لہذا اللہ کے ساتھ تمہارا رشتہ اس وقت استوار ہے، باقی سارے رشتے پیچھے کرو اور اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ۔ اب جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تم اپنے پروردگار سے ملاقات کر رہے ہو۔ نہیں توجہ فرمائی، یہ تو میرے مولا نے کہا نا، یہ تو علی علیہ السلام نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو حتی مولا نے فرمایا کہ جب میں چاہوں کہ میں بولوں وہ سنے تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں چاہوں وہ بولے اور میں سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا یہ ملاقات پروردگار ہے۔ تو جب اللہ سے ملاقات ہو رہی ہو تو کسی اور کی ملاقات، کسی اور کے ساتھ رشتہ داری، کسی اور کے ساتھ دوستی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ تو جو رسول، توجہ آخری بندے تک چاہتا ہوں، یہ حکم ہے مصطفیٰ کا، شیعہ کو بھی یہی حکم ہے، سنی کو بھی یہی حکم ہے، اہل قرآن کو بھی یہی حکم ہے، اہل حدیث کو بھی یہی حکم ہے، مصطفیٰ کا حکم ہے نا، تو مسلمان کہاں چلے گی تمہاری عقل؟ جو تمہیں نماز میں بچوں سے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا، وہ خود اپنی نماز میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا۔ نہیں، حسین کے ساتھ نبی کی یہ محبت اور الفت بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ رسول اس لیے حسین کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں کہ رسول کے لیے حسین نواسا ہے، بلکہ اس سے عقدہ کشائی کو خاک اجمیر سے سر اٹھانے والے خواجہ معین الدین چشتی نے کی۔ تمہاری عقل پہ پٹی بندھی ہے، تم اسے حسین کو رسول کا نواسا سمجھ رہے ہو، پٹی اتار کے دیکھو، حسین نہیں، دین
پھر حسین بھی دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں دیکھو میں کون ہوں، مجھے باقیوں کے ساتھ قیاس کرنے کی کوشش نہ کرنا، میں حسین ہوں، مجھے دیکھو میں حسین ہوں۔ اور حسین نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے جب مسجد میں تشریف لائے کہ نانا نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے پیارے پیارے صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم بھی جا کے نماز پڑھے لیتے ہیں۔ تو حضور آئے، مسجد میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی، پوچھتے نبی کو مصلی بنا لیا۔ لہذا پوچھتے نبی کو بنا دیا۔ اب مصطفیٰ ہیں، وہ تو اس کی مشیت کے خلاف کوئی حرکت کرتے نہیں ہیں، کوئی کلام کرتے نہیں ہیں، کوئی بات کرتے نہیں ہیں، تو پھر قبلہ ایک بات تو طے ہے، آج کی اس مجلس میں نہیں، اس دن سے جس دن رسول نے حسین کے پشت پر آنے کی وجہ سے سجدے کو طول دیا تو قرآن کی زبان سے کم از کم زمانہ یہ تو سمجھ لے کہ رسول حسین کی وجہ سے سجدے کو طول نہیں دے رہے، حسین کے بیٹھنے کی وجہ سے حکم پروردگار یہ ہے محبوب اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھے گا جب تک حسین نہیں اترے گا۔ جب تک حسین بیٹھا ہے تو توجہ چاہتا ہوں قبلہ، جب تک حسین بیٹھا ہے تو مشیت پروردگار، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ خطابت کے رموز و اوقاف سے واقف احباب جو تشریف فرمائیں، چاہیے آپ کی خدمت میں جملہ ہے، تو اس مقام پر مشیت پروردگار مشیت حسین سے ہم آہنگ ہو گئی ہے۔ مشیت الہی حسین کی مشیت میں ڈھل چکی ہے، آج حکم ہو گیا ہے کہ جب تک حسین بیٹھے ہیں تسبیح نماز بڑھتی رہے گی۔ اچھا اب اگلا جملہ میرا نہیں ہے، علامہ طارق جمیل صاحب، ان کا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے، طاہر قادری صاحب نے بھی جملے کہے ہیں اور جو علماء نے لکھا بھی بہت ہے، لیکن جو خوبصورتی بیان میں ہے طارق جمیل صاحب کے کیا کہنے جناب کے بیان میں ظاہر ہے، بیان ملا ہی ان کو مولا کے در سے ہے۔ یہ تو آخر میں انہوں نے بھی اقرار کر دیا کہ جو خالق کے نہج البلاغہ کا ادب نہیں کرتا اسے بیان کی یہ نعمت ملے کہاں سے؟ مان ہے مولا، مان ہے نا مولا، تو یقیناً ہمارے مولا کی عطا فقط شیعوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے مولا کی عطا فقط شیعوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو کاٹتے آ رہے تھے، کاٹتے آ رہے تھے۔ مالک اشرف نے پوچھ لیا مولا آج کتنے؟ فرمایا 70۔ کہا آج تو شاگرد بھی مل گیا ہے آپ کے ساتھ، ہمارے بھی 70 آپ کے بھی 70، کہا تمہارے 70 ہو گئے لیکن علی سے برابری کی ذہنیت نہیں رکھنی، شاگرد ہو شاگرد رہو۔ کیوں مولا؟ کہا اس وجہ سے کہ تمہارے سامنے جتنے آئے تم نے کاٹے، لیکن علی ابن ابی طالب نہیں، علی کی ذوالفقار کی آنکھیں اتنی کھلی ہیں کہ کاٹنے سے پہلے اس کی نسلوں کو دیکھتی ہے، 70ویں پشت میں بھی مومن ہو تو چھوڑتی ہے۔ تو بھائیو عزیزوں، یہ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حسین اب پشت نبی پہ براجمان ہے۔ یوں سمجھیے، اچھا خطابت کی بات ہے تو جملے مولا یقیناً یہ بارگاہ ایسی ہے کہ عطا ہو رہے ہیں اور یقیناً ہو رہے ہیں کہ میں سرکار آپ کی دعا لینے کے لیے حاضر ہوں۔ بزرگوار اگر جملہ یوں کہوں کہ حسین نے پہلے پشت نبی کو مصلی بنایا تھا، اب پیچھے منہ کر کے ممبر بنا لیا۔ تو اگر خطاب کریں گے تو وہ ادھر ہوگا، تو ممبر پہ ادھر منہ کر کے بیٹھا جاتا ہے، تو اب
جب صحابہ نے کیا کیا دیکھا نا بہت لمبی تسبیح ہو گئی ہے تو سر اٹھایا کہ خیریت کچھ تو ہاں تو سر اٹھایا حسین کی زیارت نہیں میں نے زور اس لیے نہیں دیا چونکہ یہ جملہ آپ کے اذہان میں پہلے سے موجود ہے تو لہٰذا میں اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کے اذہان اور اس سماعتوں کی عظمت پہ اعتماد کر رہا ہوں. میرے بھائیوں میرے عزیزوں اللہ رب العزت نے حسین کو بٹھا رکھا. اب صحابہ سر سجدے میں رکھ رہے ہیں. سجدہ کس کا ہے؟ اللہ کا. سجدہ خدا کا ہے. آپ سجدہ کر رہے ہو نماز میں, سجدے سے سر اٹھا لیں کچھ بھی پڑھے بغیر تو اب سجدہ ہو چکا. دوبارہ سر رکھیں گے تو سجدہ میں اضافہ ہو جائے گا. 2 سجدے کرنے ہیں, اٹھا کے رکھیں گے تو 3 ہو جائیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. اضافی سجدے نہیں کر سکتے, رکن میں اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے نا. یہ حکم شریعت ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سجدے سے سر اٹھ رہا ہے. واپس چھوڑ دیں. سارے بندے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری سلامت آئے. بھائی رسول حسین کی زیارت پھر سجدہ, سر اٹھ رہا ہے زیارت حسین پھر سجدہ, زیارت حسین پھر سجدہ. یہ تو بات سنی گئی ہے. اس سے اگلا جملہ جو میں بیچ میں مانگ کے لایا ہوں وہ آپ کے حوالے یہ ہے کہ قبلہ نماز ہوگی تمام, چاہے جتنی بھی تسبیحات پہ تمام ہوئی تمام تو ہوئی. اب ملا ہمیں چکر دے رہا ہے کہ وہ مذہب وہ مکتبہ فکر وہ مکتبہ. آج کی مجلس میں جو خیرات میں مانگ کے لایا ہوں آل محمد کی دہلیز سے صحابہ کرام کا مذہب ڈھونڈ کے لایا ہوں. کہ صحابہ یہ مولانا جو بتا رہے ہیں یہ کچھ اور بتا رہے ہیں, لیکن یا مولانا آپ بتائیے صحابہ کا مذہب کیا تھا, ان کا مذہب کیا تھا. تو جو خیرات عطا ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ اٹھا رہے تھے سر, دیکھ رہے تھے حسین کو. پھر اچھا ہم جیسے ناجاہل تو تھے نہیں, تو رسول کے پڑھے ہوئے تھے نا. یہ تو پتا تھا نا نماز کہاں صحیح رہتی ہے کہاں باطل ہو جاتی ہے. جن کا استاد محمد ہو وہ نماز کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا, اتنے بنیادی مسائل سے بھی آگاہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا پتا ہوگا ان کو. بھائی ہر روز میں مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے والے تو ظاہر ہے سر اٹھا رہے سر رکھ رہے, حسین کی زیارت کر رہے رکھ رہے سر, نماز ہوئی تمام چاہے جتنی تسبیحات پہ ہوئی, مجھے اس سے سروکار نہیں. لیکن بات جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر صحابہ نے, میں پورے عالم اسلام کے ہر مکتبہ فکر سے یہ دعوت فکر دے کے بات کر رہا ہوں, کسی پٹی کتاب سے کسی پرانی سے پرانی کتاب سے مجھے یہ دکھا دیا جائے کہ اس نماز کے اتنے سجدے کرنے کے بعد بھی صحابہ نے دوبارہ یہی نماز پڑھی ہو. تھوڑا سا اور جاتا آپ امین ہے اس لیے میں رک رہا ہوں اس بات. میرے عزیزان محترم کوئی ثابت کرے شیعہ سنی اہل حدیث کوئی مکتبہ فکر کہ صحابہ نے دوبارہ نماز پڑھی ہو. صحابہ کا دوبارہ نماز نہ پڑھنا دلیل ہے کہ ان کی نماز ٹھیک تھی نا. اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ان کی نماز ٹھیک تھی. ظاہر ہے وہ دین کو ہم سے بہتر جاننے والے ہیں, ان کی نماز ٹھیک تھی. لیکن ایک باب ہے جو میں ابھی کھولنے لگا ہوں اور اس دروازے سے صحابہ کا مذہب دکھائی دے جائے گا. میرے عزیزان محترم اس نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ نماز نہیں پڑھی, اور پھر کوئی کتاب یہ ہمیں نہیں ثابت کر کے دیتی کہ صحابہ کرام نے بعد میں رسول کو مسجد کی الگ نکر میں جا کے سوال کیا ہو کہ سرکار یہ آج کیا ہو گیا تھا. کوئی سوال کسی نے نہیں کیا. تو اب سنیے گا, کھولوں میں کھڑکی. میرے بھائیوں میرے عزیزوں, ان صحابہ کا اس نماز پہ اکتفا کرنا, دوسری نماز نہ پڑھنا, اپنی اس نماز کو صحیح قرار دینا اور نبی پہ کسی قسم کا اعتراض نہ کرنا, یہ دلیل دے رہا ہے کہ صحابہ کا مذہب یہی تھا. حسین اور ہے, ہم اور. مذہب یہی تھا کہ ہم حسین جیسے کیوں. اس کا مطلب ان کو بھی پتا تھا کہ حسین نواسا نہیں, حسین دین ہے.
ایسا حسین باعظمت شخصیت اپنے کو منوانے کے لیے دنیا کے سامنے بار بار جملہ ہے بات یاد آپ کو یاد ہے، میں نے تو بس جو خیرات ہے وہ پیش کرنا ہے، سجدے میں اپنے کو دکھا دیا. اب پھر کہیں حسین کے دل مچلا، نبی جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تو حسین بھی آ گئے مسجد میں. کسی صحابی کی آواز کے دامن نے زہرا کے لال کے پاؤں کی گستاخی کر دی. اس سے پہلے کہ حسین گرتے نبی نے منبر چھوڑ دیا. اٹھا کے حسین کو لے جا کے دوبارہ خطبہ پڑھ کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ جس کے آنے پر خطبہ نہ ٹوٹے اسے حسین کہتے ہیں. ہم یہ ماتم داریاں کر رہے ہیں، ہم یہ عزاداریاں، بس یہ مجلس ہو گئی تھی، کسی پہ آپ انشاءاللہ آج کی مجلس میں مطمئن ہو جائیں گے اور دعا فرما دیں گے بزرگان. ایک لمحہ فکر اور مسائل کا جملہ پڑھ کے میں آج کی مجلس کو اختتام پذیر کر رہا ہوں. عزیزان محترم، بھائی دیکھیے ہم حسین کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں، حسین اتنا باعظمت کیوں ہے، حسین کی رسول کو اتنی ضرورت کیا ہے. یہ ایک لمحہ فکر ہے اور میں مسائل کی طرف پڑھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ تیسرے سپارے کی ابتدا آپ کی خدمت میں گزارش ہو چکی میں نے قبلہ. اب آپ سے دعا لیتے ہوئے یہ جملہ میں احباب تک پہنچانا چاہوں گا کہ تیسرے سپارے کے پہلے جملے میں خدا نے کیا فرمایا، دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، فضیلتیں دی ہیں، بعض کا درجہ بڑا ہے، بعض کا درجہ چھوٹا. اچھا، یہ جو درجات ہوتے ہیں یہ ملتے ہیں امتحان کی بنیاد پر. ایسا ہے کہ سکولوں میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بچے آتے ہیں وہ بغیر امتحان کے تو نہیں نہ آتے. امتحان ہوتا ہے، اس امتحان میں پھر یہ طے کیا جاتا ہے کہ کس کا درجہ کیا ہونا چاہیے. جو جتنا زیادہ اچھا امتحان دیتا ہے اس کا درجہ اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے. اب اللہ نے کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو اولو العزم بنایا، ابراہیم کو امام بنایا اور حضور سرور کائنات کو نبی الانبیاء بنایا، سید الانبیاء بنایا. تمام نبیوں کے نبی ہیں مصطفیٰ، یعنی سارے نبی امتی ہیں. حضور ان سب کے آقا ہیں، سب پہ کلمہ پڑھنا واجب ہے، حضور سب کے لیے رسول ہیں. لہذا امامت انبیاء کا تاج حضور سرور کائنات کے سر اقدس پر ہے. باقی جتنے بھی درجے ہیں وہ نیچے ہیں، لیکن حضور کا درجہ سب سے بڑا درجہ ہے. اب میں سوال کر رہا ہوں قبلہ کہ اللہ نے یہ جو امتحانات، یہ جو درجات دیے ہیں، عقل کہتی ہے امتحان کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو کیا اللہ نے ان نبیوں کے امتحان لیے؟ تو آئیے قرآن کو پڑھتے ہیں. دیکھیے قرآن میں اللہ نے تمام تر انبیاء کے قصے لکھے. تو میں یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یا اللہ وہ جتنے نبی تھے نا ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا ہم پہ واجب ہے، ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے نبی تھے. اب ان کی شریعت ہمارے لیے لاگو نہیں ہے نا، تو پھر اے اللہ جب ہمارے نبی مصطفیٰ ہیں تو قرآن میں آدم، نوح، ابراہیم کے قصے کیوں سنا رہے ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی. ہمارے لیے سیرت مصطفیٰ حجت ہے، تو آپ سیرت مصطفیٰ ہمیں سنائیے، رسول کے واقعات سنائیے تاکہ ہمیں درس ملے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آپ آدم کا ذکر سنا رہے ہیں، آپ نوح کا ذکر سنا رہے ہیں، آپ ابراہیم کا ذکر سنا رہے ہیں، تو خدا یقیناً کہے گا کہ میں تمہاری عقل کو کامل کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کسی مقام تک لے کے جانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں یہ مقدمات فراہم کر رہا ہوں. دیکھو قرآن میں یہ جو ان کا تذکرہ ہے نا، یہ ان کے امتحانات بتلانا مقصود ہے کہ دیکھو اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا تو ان کا امتحان کتنا بڑا تھا. تو اب آئیے سب میرے ساتھ 2 منٹ کا میرا ساتھ دیجیے تو میں بات کمپلیٹ کر دوں گا. میرے بھائیوں، آدم کا امتحان اللہ نے یہ لیا کہ جنت سے حضرت آدم کو نکال کر دنیا میں بھیج دیا، ہے نا امتحان. اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کا امتحان کیا ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین کے لیے پتھر کھائے. کتنے سال؟ 950 سال. ہر روز صبح جاتے تبلیغ کرتے، لوگ پتھر
مارتے اور اتنے پتھر مارتے کہ تمام تر پتھروں کے ڈھیر کے نیچے حضور دب جاتے. اللہ ملائکہ کو حکم دیتا کہ جاؤ میرے نبی کو پتھروں کے نیچے سے نکالو. وہ نکالتے اور اپنے ملکوتی پر حضرت نوح علیہ السلام کے بدن مقدس پہ مس کرتے, وہ پھر ٹھیک ہو جاتے. اچھا وہ نبی تھے, وہ اگلے دن پھر تبلیغ پہ چلے جاتے. پھر اسی طرح ہوتا, پھر رات کو فرشتوں کے پروں سے شفا ملتی, اگلے دن پھر تبلیغ پہ چلے جاتے. 950 سال اسی طرح حضور جو ہے وہ پتھر کھاتے رہے, تبلیغ کرتے رہے. اور یہاں جملہ قیمتی ہے, میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا, اگرچہ آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہو, لیکن اگر چھوڑ دوں تو بات مکمل نہیں ہوگی کہ ابراہیم 950, حضرت نوح 950 سال تک پتھر کھاتے رہے اور ملائکہ کے پروں سے شفا لیتے رہے. تو اب بات تو واضح ہو گئی ہے نا, جس کے بدن کو ملائکہ کے پر شفا دے وہ نبی ہوتا ہے, جس کا جھولا ملائکہ کو پر عطا کرے اسے حسین. اسے حسین کہتے ہیں. میرے بھائیو یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا امتحان, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان. بوڑھی عمر میں جوان بیٹے کے گلے پہ چھری کو رکھ دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان کہ اپنے بچے کو کھو دیا, رو رو کے آنکھوں کو سفید کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان کہ غلاموں کے بازاروں میں مصر میں بیچے گئے. یہ ہے حضرت کا امتحان. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا امتحان کہ ان کو بچپن میں ہی دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ انبیاء کے امتحان. اب جا کے یہ درجے ملے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے رسولوں کو درجے دیے, پاکٹ میں نہیں, مفت میں نہیں, امتحان دیے. آرے سے چرنا پڑا, جوان بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا پڑی, پتھر کھانا پڑے, پھر اللہ نے درجہ دیا. ہوئی نہیں؟ اچھا تو قرآن بتلا رہا ہے کہ ان سب نے یہ امتحان دیے, لیکن اب عقل کو یہ سوچنے کے لیے چھوڑ دیا کہ اے عقل انسانی اب تفکر کر, جو امتی ہیں ان کا امتحان جب جتنا بڑا ہے تو جو سب کا آقا ہے اس کا امتحان کیا ہوگا, اس کا امتحان کیا ہوگا. چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے, یہ تو بات عقل مانتی ہے نا کہ سارے نبیوں کے آقا ہیں تو سب سے بڑا امتحان بھی ان کا ہوگا. لیکن کوئی شیعہ سنی تفاسیر کتابیں یہ ثابت کرے کیا حضور سرور کائنات کو, میرا ساتھ دیجیے گا, بہت جلد میں سفر طے کرنے لگا ہوں, کیا آدم کی طرح حضور کو جنت سے نکالا گیا؟ کیا نوح کی طرح 950 سال پتھر کھائے؟ کیا ابراہیم کی طرح گلے پہ چھری چلائی بن سکے؟ کیا یونس کی طرح مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ کیا یحییٰ کی طرح آرے سے چیرے گئے؟ کیا حضرت عیسیٰ کی طرح سولی پہ چڑھے؟ نہیں نہ چڑھے. بولیے میرے ساتھ بولیے. جب حضور نے یہ امتحان نہیں دیے تو سردار الانبیاء یہ کیسے ہوگے بھائی؟ سنی اپنی مسجد میں کھڑا ہوتا ہے, سب سے بالا والا ہمارا. آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ بھی جناب حضور کے سب سے زیادہ ناتے ہیں اور سب سے زیادہ عظمتیں بیان کرتے ہیں. پہلے آپ کو ایسے کوئی نہیں مان لے گا, آپ کو ثابت کرنا ہوگا, دلیل دینا ہوگا, تب کوئی مانے گا. ایسے کوئی بھی نہیں مانے گا. آپ بتلائیے, آپ کا قرآن کہہ رہا ہے فلاں 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 نبی جو امتی ہیں انہوں نے یہ امتحان دیے. دکھائیے آپ کے حضور نے کیا امتحان دیا. طائف کے میدان میں چند پتھر لگے حضور کو, وہ بھی اللہ کو برداشت نہیں ہوئے. جبریل سے بھیجا, جاؤ حضور سے پوچھو, اگر بتائیں تو اس طائف کو مٹا دو. بچا لیا حضور نے, ورنہ آج دنیا کے نقشے میں طائف نہیں تھا. تو پھر بتائیے, تمام شیعہ سنی میرے بھائی عزیز اس بات پہ فکر کریں کہ جب سب کے امتحانات اتنے بڑے ہیں تو جو سید الانبیاء ہیں ان کا امتحان تو سب سے بڑا ہونا چاہیے نا. حالانکہ آپ کے قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ کی کتابوں میں کوئی ایسا امتحان نہ شیعہ کے پاس, نہ سنی کے پاس, نہ کسی اور کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. خدا کی قسم قیامت تک مسلمان ٹکرے مارے, اس سوال کا جواب نہیں مل سکتا. اس سوال کا جواب ایک ہے, وہ مصطفیٰ دے کر گئے ہیں. دنیا والوں, الحسین منی و انا من الحسین. نبیوں کی سرداری کا تاج میرے سر پر ہے
اور میرا امتحان کربلا میں حسین یہ آپ سلامت، آپ کے بچے سلامت ہیں۔ یہ بات کے پرسہ دینے والوں خدا کی قسم، یہ پرسہ ہماری نسلوں میں اللہ کرے نصیب رہے، نہ کوئی پرسہ دیتے دیتے مر جائے گا، نہ کوئی تھک جائے گا۔ مر گئی ہوتی تو علی کی وہ بیٹی مر گئی ہوتی جو ہر لاش کے آنے پر پتھروں سے مارتا تھا۔ حسین نے پورا گھر لٹا دیا۔ آج 12 محرم ہے عزیزان محترم، زہرا کا گھر اجڑا ہوا۔ ابھی تک کربلا میں زہرا کے بچوں کے لاشیں بھی گورو دفن رکھے ہیں، ابھی تک لاشیں دفن بعد میں دفن ہوں گے نا، جب مولا سجاد دفن کرائیں گے 13 محرم کو لاشیں دفن ہوئے، ابھی تک دفن نہیں۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا جو حسین نے گزار دیا، لیکن خدا کی قسم ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں کوئی انسان یہ دکھائے کہ حسین نے اپنے بچوں کو دین سے زیادہ اہمیت دی ہو۔ دو لمحے میں نے آپ کو ذہن دینی ہے میرے بھائی میرے عزیزوں۔ شبیہ مولا تیار ہے، جی بھر کے آپ کو سارے گے۔ شبیہ برآمدی کا ظاہر آپ کو پتہ ہے، جب شبیہ خیام میں جانے کا ذکر ہوتا ہے تو شبیہ کو برآمد کیا جاتا ہے۔ میں بہت جلدی کر کے میں شبیہ کو زیادہ وقت بھی نہیں کھڑا کرنا چاہتا۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، زہرا کی بیٹی پر، علی کی بیٹی پر کربلا میں بڑے مشکل وقت آئے، کم مشکل وقت نہیں آئے۔ ایک ذکر کروں گا، رات بیت جائے گی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے جی، سب سے مشکل وقت وہ تھا کہ جب سب کے مارے جانے کے بعد ایک بھائی رہ گیا، زخموں سے چور تھا، خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا یا زینب، شاباش، کیا کہیں خدا یہ آپ کی نسلوں میں یہ عزائے مظلوم کربلا ہے، تاظہور قائم آل محمد، یہ عزا آپ کی نسلوں میں۔ کس قدر اس بہن کے لیے مشکل مرحلہ ہوگا کہ جس کا ایک بچ گیا ہو اور اس کی حالت بھی یہ ہو کہ رو کے کہہ رہا ہو یا زینب یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکینہ علیکن من اسلام، میری بہن بھائی آخری سلام کرنے آیا۔ اب جب بھائی کا آخری سلام سنا، تاریخیں گواہ ہیں کہ طلب گئی علی کی بیٹی خیمے کے اندر آ کے کہتی ہے آخری سلام کرنے آئے ہو تو ذرا رسول کا بیٹا زیارت بھی تو کرا کے جاؤ، زیارت بھی تو کرا کے جاؤ۔ میں اپنے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں تاریخ مقدس کو، عزیزان محترم، زیارت بھی تو کرا کے جاؤ۔ تو آواز یقیناً یہ آئی کہ میری بہن میں جس حالت میں ہوں یہ حالت ایسی نہیں ہے کہ میں خیموں کے اندر آیا، میرا پورا بدن زخموں سے چور ہے۔ حوصلے سے سنیے گا، مجھے پڑھنے دیجیے گا، تھوڑا حوصلہ کیجیے گا، یقیناً آپ کے دلوں میں قبر حسین ہے، لیکن میں اس زبان کو حسین کی ذریعے مقدس سے کچھ چاٹ کے آیا ہوں تاکہ ان کے بچوں کے مصائب سنا سکوں۔ میرے عزیزان محترم، توجہ ہر بندے کی چاہتا ہوں، حوصلے سے سنتے آئیے گا۔ بیوی کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ کے مر جائے گی، رو کے زینب نے کہا حسین یہ میری فوج ہے، میں ذمہ دار ہوں، آپ خیمے میں آئیے۔ رو کے شبیر نے کہا ہوگا اور کسی کی ذمہ دار ہوگی اور بچ جائے میری سکینہ نہیں بچے گی، نہیں حسین اندر آئیے، حسین اندر ہے۔ میں مختصر پڑھوں گا چونکہ شہادت آپ نے سنی ہوئی ہے، مجھے بس شبیر تک پہنچنا ہے۔ عزیزان محترم، آئے میرے مولا حسین، اور اس سے بڑی مصیبت کا جملہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کرے کوئی بھائی کسی بہن کو ایسے نہ ملے جس طرح کربلا میں زینب کو حسین مل رہا ہے۔ خدا کی قسم، حسین جب
اس حالت میں بیویوں نے دیکھا تو جہاں جہاں بیٹھی تھی ماتم کرتی ہوئی اٹھی. کوئی کہتی ہے واہ اور بتا, کوئی کہتی ہے واہ حسین. اپنے اپنے انداز میں بیویاں ماتم کرتی ہوئی حسین کے گرد حلقہ بنا رہی ہیں. ان بیویوں کے حلقے میں کھڑے ہو کر شاہ جی حسین نے وہ بات کر دی جس نے زہرا کی بیٹی کا کلیجہ پھاڑ دیا. توجہ فرمانا, میں مسائل کو سمجھا کے پڑھنے کا عادی ہوں. اس عالم میں ذرا ذہن کو خیمہ حسین میں لے کے جائیے. بیویوں کا کوہرام ہے, پورا سر سے بدن تک زخمی زہرا کا لال ہے, بہن سامنے ہے اور بات کیا کر رہا ہے, رو کے کہہ رہا ہے بہن اتنی بصحوب عتیق, مجھے کوئی پرانا لباس لا دے. جیو بھائی جیو, جماعت ہو جہاں جہاں محنت نہیں کرتی, جو باہر کھڑے ہیں جو اندر, تو حسین کا ماتمی بن گیا ہے اس کو مسائل ہے. تماشائی تو یقیناً کوئی بن کے نہیں آیا. بہن اتنی بصحوب عتیق, اے بہن کوئی پرانا لباس ہے تو دے. یقیناً کربلا میں علی کی بیٹی کا دل لرز گیا ہوگا اور رو کے کہا ہوگا بھائی جب بھی ماں سے مانگتے تھے تو جنت کی پوشاکیں, آج مجھے اس کربلا کی غریب سید زادی سمجھ کے پرانی پوشاکیں مانگ رہا. بتاؤ تو جنت سے لباس نہیں بہن, پرانی پوشاک. سینے پہ ہاتھ رکھنا, روتی اٹھ بہن, تبرکات کا صدر کھولا, نانا کی پرانی قمیض اٹھا کے لائی, مصطفیٰ کا پیرہن لے کے آئی, حسین کے حوالے کیا. بیویوں کا حلقہ ہے, اللہ کرے بہن یہ منظر نہ دیکھے, جتنی میری بہنیں یہاں ہیں اللہ کرے بھائیوں کی یہ غربت نہ دیکھیں. عزیزان محترم بہنیں دیکھ رہی ہیں لباس پرانا ہے. حسین نے ہاتھ میں پکڑا اور تلوار کو لے کر اس لباس کو پارا پارا کرنا شروع کر دیا. جیسے ہی بہن نے دیکھا نا کہ بھائی یہ تو پہلے سے پرانا ہے, اب اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو, رو کے شبیر نے کہا بہن دعا کر کسی کا دشمن کمینہ بھی نہ ہو. میرا دشمن کمینہ ہے, کل جو رسل پہن کے میری لاش پہ آئے گی, میں یہ اس لباس کے نیچے لباس پہن رہا ہوں, یہ زمانہ میرا لباس بھی لوٹے گا, یہ پھٹا ہوا لباس میرے کفن کے طور پہ چھوڑ کے آئے اس حجرے میں جہاں بیمار کربلا بیماری کے عالم میں تھے. تاریخوں نے بتایا کہ بیٹھے تشہد کے عالم میں بیٹے کے سرحانے رونا شروع کیا, سجاد تڑپ کے اٹھے. آپ نے یہ بات سنی ہوگی لیکن جس طرح میں سنا رہا ہوں جیسے سنیے. سجاد نے جب پہلے غش کیا تھا نا تب حسین کو کسی اور حالت میں دیکھا تھا, نہیں توجہ فرمائی میرے. جب غش کیا تھا تب کسی اور حالت میں دیکھا تھا. اب حسین کا پورا بدن زخموں سے تار تار ہے, پورے بدن سے لہو جاری ہے, امامہ پھٹا ہوا ہے, عبا پھٹی ہوئی ہے, زخموں میں زخم لگے ہوئے ہیں. جیسے ہی سجاد کو جگایا, سجاد نے بابا کے چہرے کو دیکھا تو بے ساختہ یہ سوال کیا, بابا آپ کی یہ حالت این این حبیب ابن مظاہر, بابا حبیب ابن مظاہر آپ کے بچپن کا دوست جو کبھی سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہتا تھا, اب کہاں ہے؟ عجیب جملہ کہا, فرمایا بیٹا قد قتل. ابھی بولو مارا گیا. پھر پوچھا این این مسلم ابن اوسجا, مسلم ابن اوسجا کہاں ہے؟ فرمایا قد قتل, مارا گیا. این این بریر, بریر کہاں ہے؟ قد قتل. کئی لوگوں کے بارے میں پوچھا, وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, ہر ایک کے بارے میں مولا فرماتے رہے قد قتل, قد قتل, قد قتل. جب یہ سنا نا سارے ہی مارے گئے ہیں تو اچانک تڑپ گئے میرے مولا, تڑپ کے بابا کے گلے میں باہوں کو ڈال کے کہتے ہیں بابا یہ سارے مارے گئے ہیں, این این امی عباس, بابا ام البنین کا شیر کہاں ہے, یہ کیسے ہو گیا عباس بھی ہو اور اتنے لوگ شہید ہو جائیں, بابا یہ کیسے ہوا. جیسے ہی سجاد نے پوچھا نا این این امی عباس, غربت کی تصویر بن کے زہرا کے لال نے کہا قد قتل, میرا عباس مارا گیا. یہ کہتے ہوئے حسین کے دونوں ہاتھ کمر پہ آ گئے. یہ ہاتھ کمر پہ آئے, جیسے ہی سجاد
सुनना। और रो के कहा, है सज्जाद, सज्जाद, बाबा भी उमूर इमामत सुपुर्द करके मौत की तरफ जा रहा है। जब ये जुमला सुना हजरत सज्जाद तड़प गए। हजरत जनाब ज़ैनब को मुखातब करके कहा, फूफी अम्मा जल्दी कीजिए, मुझे तलवार दीजिए, मुझे असा भी थमाइए। रोके शब्बीर ने पूछा, बेटा क्या, क्यों, कहाँ जा रहे हो? कहा, बाबा मैं अपने भाई की मौत का बदला, मेरे अकबर को तनहा समझा, मेरे अकबर को मारा कैसे, मैं अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। जब सज्जाद को इस आलम में कांपते हुए देखा, सीने से लगा के कहा, सज्जाद मैं इमाम हूँ, मैं बता रहा हूँ करबला के शहीदों में तेरा नाम नहीं। जब हुसैन के बेटे ने सुना कि करबला के शहीदों में मेरा नाम नहीं, तो तड़प गए, मौला मुझे कहाँ शहीद होना है। हुसैन ने जवाब दिया, सारी जिंदगी के लिए सज्जाद का जिगर फट गया, सारी जिंदगी खून रोता रह गया गरीब। जब बाबा ने कहा, बेटा करबला में तुम्हारी शहादत नहीं है, बाबा मैंने कहा शहीद होना है, कहा फूफियों के संग कभी कूफा के बाजार, कभी शाम के दरबार। मुश्किल था अलविदा, ज्यादा लंबी बात ना हो जाए, मुश्किल था अलविदा। सबसे अलविदा करके शब्बीर बाहर आए, घोड़े पे सवार करवाने वाला कोई नहीं, घोड़े की ढलकी हुई लगाम को पकड़ा। तारीख ने कहा, नजरा यमीनन व शिमाला, दाएं भी देखा बाएं भी देखा, और रो के एक जुमला कहा, या अब्ताल सफा व या फुरसान अल हैजा, ओ मेरे करबला के शाह सवारों, ओ मेरे बहादुरों। जब हुसैन ने यूं सदा दी और कोई जवाब ना आया ना, फिर रो के अपने आप को कहते हैं, हुसैन तुझे आज क्या हो गया है, हुसैन तू कितना गरीब हो गया है। कल तू एक को बुलाता था, सारे दौड़ के आते थे, आज तू सबको बुला रहा है, कोई जवाब नहीं देता। मेरा दिल कहता है, यार किसी ने जवाब दिया हो या ना दिया हो, जो बाजू कटा के रहते करबला पे था ना, और रो के कहा होगा, मौला काश मुझे इस तरह बांध के ना भेजा होता, आज करबला का नक्शा ये ना होता। दो मरहले के लिए के बुलंद करो, शबी आपके सामने है, लिपट के रोना ये आजादियों की हसरत है, हसरत है मुल्तना से लिपट लिपट के रोना। अली की बेटी, मेरे भाइयों मेरे अजीजों, हुसैन बड़ी मुश्किल से घोड़े पे चढ़े। आज एक जुमला कह रहा हूं, शायद किसी बुजुर्ग ने सुना हो, मैं अपने गीत के मांगे हुए लफ्ज हैं जो आपके हवाले कर रहा हूं। शादी खैरात है, दुआ फरमाएंगे। जमाना कहता है अली बहुत बड़े बहादुर थे, मैं भी अली को मौला मानता हूँ, यकीनन हमारे मौला बहुत बहादुर थे, लेकिन आओ मौला से मुखातब हूँ, ऐ मौला आप बड़े बहादुर हैं, लेकिन आपने जितनी जंगें की हैं पानी पी के जंग की है ना। शाबाश शाबाश, आवाजों को बुलंद करो यार, शर्मा के कौन रो रहा है इस महफिल में, ज़हरा का घर उजड़ा हुआ है, कौन है जो अपनी आवाज को आजाद नहीं कर रहा। मौला अली आपने जब भी जंग की आपने पानी पिया ना, पानी पी के जंग की। ऐ मौला आपने जब भी जंग की आपके आस पास अपने बच्चों और भाइयों के लाशें तो नहीं थे? इससे बड़ी बात जो गैरत, सारा मजमा गैरतमंद है, खुदा की कसम जितनी ज्यादा गैरत है उतनी बुलंद आवाज मुझे करबला तक चाहिए कि खुदा की कसम या अली आप जब घोड़े पे सवार होते थे जंग के लिए, आपके ज़हन में ज़ैनब के पर्दे का खौफ तो नहीं होता था ना? जियो भाई, जहां जहां खड़े हो मेरे मौला के मातमी, आओ अपने हुसैन को दान दो मेरे मौला। 3 दिन का प्यासा शब्बीर बच्चों के लाशें उठा उठा के थका हुआ घोड़े पे बैठा, ज़हन में ज़ैनब का पर्दा, रो रो के कह रहा है, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन वाबिन यदुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। लोगों मैं जा रहा हूं
समझाने देना, न जाने किसकी जिंदगी है, कौन हो या ना हो, अगले साल किसको नसीब हो ना हो। खुदा की कसम, तारीख में मक्तल में अब्बास ने जंग तो की नहीं, आपने ऐसे सुन लिया, अब्बास ने जंग तो की नहीं। अब्बास जंग करते तो करबला कुछ और होती, उम्मुल बनीन के लाल ने जंग नहीं की। तारीख ने कहा कि दो सादात में से दो शहजादों ने जंग की है, एक अली अकबर, दूसरा ज़हरा का लाल हुसैन। बहुत बड़ा मार्का सर किया है हजरत अली अकबर ने, और सबसे बड़ा हमला था हजरत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, कि इस तरह मौला झपटे जिस तरह शेर बकरियों पे झपटता है, मेमने को मैसरे पर, मैसरे को मेमने पर, कल्ब लश्कर को उखाड़ पछाड़ के जब लोग भाग रहे होते थे ना, रो रो के कहता था, अब क्यों भाग रहे हो मेरा अकबर मार के, अब आओ मेरे सामने आओ। और कभी कभी टीले पे चढ़ के रो के कहता, अकबर उठ जा, बूढ़े बाप की जंग दे। कभी कभी दरिया की तरफ जाके कहता, आओ मेरे अब्बास उठ दे, अपने सरदार की जंग दे। बहुत बड़ा हमला है शरीफ साहब, जहां जहां खड़े हो, बहुत बड़ा हमला है तारीख में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। और मैं देखूंगा कि आज के इस इज्तिमा में कौन है जो इस हमले को समझ पाएगा। शाह जी, तारीखों ने लिखा इतना बड़ा हमला था कि कौमे अश्किया करबला के मैदान को छोड़कर 12 मील दूर चली गई। जरा 12 मील को अपने जहन में तसव्वुर करो, बात समझ आए। 12 मील दूर मंजिल नुखैला, वहां तक हुसैन पीछे, करबला का मैदान खाली, कौमे अश्किया दूर। खुदा की कसम, मैंने अब तक मिन्नत नहीं की तुम्हारी कि मैं सैयद हूं, मेहमान हूं, हाथ में दे। 12 मील दूर जब फौजें पहुंच चुकी ना, क्या जी खैरात है, वहां हुसैन को आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। ए मेरे हुसैन, ए नफ्स मुतमइन हुसैन, लौटा, तू मुझ पे राजी है, मैं तुझ पे राजी हूं। या अरवाह अंबिया इस मैदान में तेरा सजदा देखते हैं। कहां पे ये आवाज आई थी? करबला से 12 मील दूर, अभी 12 मील दूर ये आवाज आई थी। जिसने इस जुमले को नहीं समझा उसने कत्ले हुसैन को समझा ही नहीं। 12 मील दूर ये आवाज आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। वहां पर गिरफ्तार को रोक के अकबर की मौत के मरे हुए हुसैन ने नियाज में डाल के कहा, रिज़म पे कसाही व तस्लीमन लिअम्रे। अल्लाह तू हुसैन का सजदा देखना चाहता है, हुसैन भी तो सजदा ही दिखाना चाहता है, मैं तो बस इनको इनकी औकात दिखाने आया था। ये क्या समझ रहे थे कि इतना लश्कर लेके आ गए, हुसैन के साथ सिपाही नहीं है। बस मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, 12 मील दूर तक जो फौजें भाग चुकी थी ना मेरे मातमी, जहां जहां खड़े हो, वहां शब्बीर ने जब रिज़ाए इलाही पे मुतमईन होने का ये नारा बुलंद किया और तलवार को नियाम में डाला ना, हर किसी कमीने दुश्मन ने समझ लिया कि अब हुसैन हमला नहीं करेगा। जब यकीन हो गया ना कि हमला हुसैन नहीं करेंगे, तो भागी हुई फौजों ने सिमटना शुरू कर दिया। तो जो 12 मील दूर से हुसैन ने घोड़े को दौड़ाया, चल मेरी सजदगाह की तरफ। 12 मील दूर से कौम ने इश्किया ने ताक़ुब शुरू किया हुसैन अलैहिस्सलाम का। अब हुसैन के आसपास घेरा डाल के कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है। शब्बीर ने नेज़ों की परवाह नहीं की, तलवारों की परवाह नहीं की, घोड़े की गर्दन में बाहों को डाला हुआ है। सुब्बूहन कुद्दूसन, सुब्बूहन कुद्दूसन की तस्बीह हुसैन के लबे मुक़द्दस पर है। जालिम अपना जुल्म कर रहे हैं, हुसैन अपनी तस्बीह बढ़ा रहा है। यकीनन रसूल ने कहा होगा, हुसैन मैंने तो 72 कही थी, हुसैन
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جو ماتم کرنے آئے ہو 57ویں قدم میں پتا چلا کہ میرا رہوار نہیں ہے، میرا سوار نہیں ہے، پلٹا واپس، بس ذوالجناح کی برآمدگی آخری جملہ ہے، ذوالجناح برآمد ہو رہا ہے، جس نے رونا ہے رو لو، پھر اگلے سال کی اس کی زندگی ہوگی نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، قوم اشقیاء نے گھیرا ڈال لیا، تیر برسائے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ذوالجناح کا احترام کیوں کرتے ہو؟ آؤ ہم بتائیں ذوالجناح کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ نانا کی امت کلمہ پڑھ پڑھ کے تیر مار رہی تھی، حیران حسین کے چکر لگا کے۔ آپ کیا کہتے ہیں شبیہ اللہ کو؟ آپ کہتے ہیں ذوالجناح، جناح کہتے ہیں پر کو، ذوالجناح پروں والا، پروں والا پرندہ ہوتا ہے، گھوڑا نہیں۔ پرندہ پر والا ہوتا ہے نا، گھوڑا۔ اسے ذوالجناح کیوں کہتے ہیں؟ بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، بزرگ تو سارے جانتے ہیں، بچوں کو منتقل کریں یہ بات۔ یہ ذوالجناح کیوں ہے؟ جب زمانہ گھیر کے حسین کو تیر مار رہا تھا تب یہ دائیں سے بڑی چکر لگا اور اپنے اس پہلو پہ سارے تیر کھا رہا تھا۔ جب یہ پہلو تیروں سے پر ہو گیا نا، اس نے الٹا چکر کھانا شروع کر دیا۔ ایک طرف تیروں کا پر بن چکا تھا، اب دوسری طرف بھی چکر لگاتے لگاتے جب پوری طرح سے یہ والی طرف بھی تیروں سے پر ہو گئی نا، اب گھوڑے کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں زندہ نہ رہوں گا، تو جلدی سے مولا کے قدموں میں سر کو جھکا کے رو کے جملہ کہا، زہرا کلال یہ نوکر خدمت تو کر رہا تھا لیکن اب میری جان تھوڑی بچی ہے، مولا یہی کرتا رہوں یا کوئی اور حکم بھی ہے؟ مولا نے رو کے کہا، بس تیری ڈیوٹی قبول ہے، اب ایک اور حسین پہ احسان کر دے۔ جی مولا،